खान साहब जो है वो पूरा एक साजिश पे उतर आए कि वो इस मुल्क के हर इदारा पर कब्जा करें, वो वन पार्टी रूल नाफिज करे। मुल्क के अवाम को महसूस हो रहा है कि खान ने तब्दीली का दावा पर धोखा दिया, तो अपना नालायकी, अपना नाअहली को छुपाने के लिए वो इस किस्म के साजिशें शुरू करते हैं, इस किस्म का एक्सट्रीम फोर्स इस्तेमाल करते हैं। बूढ़े, औरतें, बच्चे के खिलाफ जो तशद्दुद आज किया गया, मैं उस सारा वीडियो फुटेज का रिकॉर्ड मंगवा रहा हूं और सारे कानूनी ऑप्शंस जो है उनको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं ये इदारा जो मुशर्रफ ने बनाया ये काला कानून है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जमात के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आज उनकी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में पेशी थी। इसी पेशी के हवाले से उनकी सीनियर लीडरशिप और कारकुन जो थे वो इकट्ठे हुए और उनके साथ वो नैब के हेडक्वार्टर्स जाना चाहते थे, मगर वहाँ पुलिस में और पीपीपी के कारकुन और लीडरशिप के अंदर शदीद झड़प हुई। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और वैसे भी काफ़ी रियासत का ज़ोर लगा और हमने वो जो उसके सीन्स थे वो अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे और सोशल मीडिया में देखे। पहले से कहा गया था कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से कि उन जो कारकुनान हैं उनकी एंट्री के ऊपर पाबंदी है इस्लामाबाद शहर में, मगर फिर भी वो वहाँ जमा हुए, जैसे पिछली दफ़े भी हमने इसी तरह का वाक़या देखा था और उसके बाद जो मनाज़र थे वो हम सब के सामने थे। पेशी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शदीद तनकीद की जो इस वक्त हुकूमत की तरफ से ये कदम उठाए गए। उन्होंने इमरान खान साहब को बराह रास्त इल्ज़ाम दिया इस सारे वाक़े का और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस हुकूमत में और मुशर्रफ की हुकूमत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। एक दफ़े फिर उन्होंने नैब की भी बात की। उन्होंने कहा ये काला कानून है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर आज का जो वाक़या हुआ इससे फिर सवाल वही उठता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तैयार हो रही है आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, सड़कों के ऊपर आकर प्रेशर बढ़ाने के लिए और एहतजाज के लिए, और क्या वो इस काम के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी हाथ मिलाएंगे? इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सैयद नवीद कमर साहब जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक वज़ीर भी हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, तो फिर आज जो वाक़या हुआ, पिछली दफ़े भी जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पेशी थी तो इसी तरह का वाक़या हुआ, जब वो कह देते हैं कि हमने 144 इम्पोज किया हुआ है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों अपने कारकुनान को इस तशद्दुद के सामने उसको कन्फ्रंट करती है उसके साथ? To begin with, 144 तो कॉलोनियलिस्ट एक कानून है, अंग्रेज़ ने बनाया था हमारे लोगों को जो उनके नज़र में काले लोग थे उनको कंट्रोल में रखने के लिए। उसके बाद हर हुकूमत ने, ख़ासकर जो आमरीत आई है और काफ़ी सालों तक इस मुल्क में रही है, उसमें ये कानून इस्तेमाल होता रहा है। मकसद क्या है? उनको पेशी पे बुलाया गया, वो जा रहे थे, जो उनको कानूनी तकाजा पूरा करना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उस नैब को दोबारा से जायज़ा लेने के लिए भी कहा हुआ है, लेकिन बहरसूरत उनको बुलाया, वो गए। वो तो मामला कुछ कल से लेके जो तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कर रही है, ये कोई किसी कानून के तहत तो उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया कि एक सेकंड सुन जाए। जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का हुक्मनामा था, बोथ केपी और पंजाब के हुकूमतों को कि जनाब आप नाके लगा लें, आप पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन को अंदर ना आने दें। अरे ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आइन के तहत आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं? कोई पाबंदी है लोगों का एक सूबे से दूसरे सूबे पे आने की? ये तो कानून बल्कि आइन मना करता है, फंडामेंटल राइट है। उसके बावजूद अगर आप इतने गैर कानूनी अहकामात देंगे
تو پھر ان کو کویسچن تو کیا جائے. نہیں بالکل سر, ایز آئی سیڈ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس وقت جو زیادہ تنقید ہے وہ حکومت پہ ہو رہی ہے کہ ان کو کیا ضرورت تھی کرنے کی, اسپیشلی بیکاز اس حکومت نے یہ جو جماعت ہے اس نے خود یہ برداشت کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے نیچے جب انہوں نے دوسری دفعہ دھرنا کرنے کی کوشش کی تھی تو یہی قانون ان کے خلاف بھی استعمال ہوا تھا, یہی ٹیئر گیس. ہم تو صرف یہ پوچھیں کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ یہ ان کی طرف سے ہوگا تو آپ اپنے کارکنان کو بچا لیں, ان کو منع کر دیں آنے سے, بیکاز جیسے بلاول بھٹو صاحب تو خود کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی کال نہیں دیا, لوگ خود آ رہے تھے, وہ منع کر دیتے اگر کال نہیں دیا تھا. کوئی کال نہیں تھی, لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ لیڈرشپ کے ساتھ سولیڈیرٹی ورکرز کرتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی کرتے تھے, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کرتے تھے, کبھی زرداری صاحب کے ساتھ بھی کرتے ہیں. سو یہ کم از کم جو کلچر ہے ہماری پارٹی کا, بالکل میں تو اسی پوائنٹ سے کہہ رہی ہوں کہ منع کر دیتے تو وہ شاید اتنا سفر نہ کرتے. سو جاتے, جو لیڈر اکیلا کھڑا ہوتا وہ مار کھاتا رہتا. نہیں کیوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تو وہ نہ مارتے نا, وہ واٹر کیننز ان کے خلاف واٹر کینن نہ استعمال کرتے تو کم از کم زبانی واٹر کینن سے استعمال کرتے. نہیں زبانی واٹر کینن بات نہیں ہے, بات ہے کہ اگر اس قسم کے ڈرامے رچائے جائیں گے, دیکھو بلاول صاحب کو کس لیے بلا رہے ہیں کہ جی تم جب 1 سال کے تھے, ایک کمپنی بنی تھی, اس کے بارے میں آ کے جوابات دو. یہ کوئی نہ وہ کسی عہدے پہ گورنمنٹ کے رہے, نہ کبھی انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے, نہ کوئی مس یوز آف اتھارٹی کی ہے. نیب جو ہے تماشا کیے جا رہا ہے. تو پھر ان دوز سرکمسٹانسز یو ایکسپیکٹ کہ لوگ جو ہے خاموشی سے لیٹ جائیں اور آپ کو رونتے چلے جائیں. ہر ادارہ, کون سا ادارہ چھوڑا ہے انہوں نے؟ باقی اب جوڈیشری بچی تھی, آج اس پہ بھی حملہ کر دیا. جو جج کمپلائنٹ نہیں ہوگا اس جج کے خلاف ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیجیں گے. پریس جو ہے اس کو مزل کر دیا, جوڈیشری کو براؤ بیٹ کر دیا, پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل اپوننٹس کو سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے. وہ تو ایز پر سٹیٹڈ ان کے جو ہے کہ بھئی سب کو میں جیل میں ڈال دوں گا. تو باقی بچا کون؟ یہ تو جنرل مشرف نے بھی شاید نہ سوچا کہا ہو, کبھی میں بھی ضیاء الحق نے سوچا ہو, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ آمریت میں بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں اس قسم کے چیزیں کرنے میں. یہ تو اکراس دا بورڈ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہماری کو جو ہے پوچھے بھی نہیں. جو کیسز تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ ذرا پہلے سے شروع ہوئے تھے, اور زرداری صاحب کے خلاف تو وہ سپریم کورٹ میں جب پروسیڈنگ شروع خلاف کون سا کیس تھا؟ نہیں بلاول صاحب کے خلاف کون سا کیس تھا؟ بلاول صاحب کے سر وہ جو انویسٹیگیشنز وغیرہ شروع ہوئی وہ تو آپ انویسٹیگیشن کے نام پہ آپ پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں, آپ سے بھی پوچھیں گے, آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. سوال تو پورا سن لینا. میرا سوال یہ تھا کہ یہ پروسیڈنگز کافی عرصے سے چل رہی ہیں, دے پرہیپس پریسیڈ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ, اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہا ہے کہ لیگل کیسز ہیں اور ہم ان کو لیگلی ہی ٹیکل کریں گے. مگر آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اب پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی ٹرانسگریشنز ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں, آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. آپ نے کہا ہم کیوں نہیں کریں واٹر کیننز اگر استعمال کریں, تو کیا اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب آپ اس کو صرف لیگلی اس ایشو کو نہیں ٹیکل کریں گے اور آپ احتجاج کو بھی اپنا اسٹریٹجی کا حصہ بنائیں گے؟ نہیں, نہ آج احتجاج تھا نہ یہ اسٹریٹجی کا کوئی حصہ تھا. آج تو صرف سولیڈیرٹی میں وہاں جمع ہونا تھا. کسی نے کوئی احتجاج کیا, کسی نے کہا کہ جی یہ نہ کرو یا ان کو نہ بلاؤ, کچھ بھی نہیں تھا نا. تو صرف کھڑے ہونا بھی اتنا بڑا گناہ ہو گیا. I'm asking a larger question کہ ضروری نہیں کہ آج جو ہوا, تو آپ نے کہا کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کو ہم کیسے کتنا برداشت کریں, تو میں اس پوائنٹ سے میں جذبات کی بات کر رہا ہوں نا. Why would they stand? نارمل سچویشن ہو تو لوگ بھی they take it in stride, but جب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ زیادتی ہو رہی ہے
تو پھر تو ان کا اپنا بھی جذبہ کہتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اس چیز کو کریں. جو لیگل کیسز ہیں ان کو لیگلی ٹیکل کیا جا رہا ہے. دیکھیں آج کے دن میں بھی تو کتنے کیسز اور بھی صرف یہ ایک تو نہیں تھا نا, ہینڈل ہی کرے نا. میں تو کہہ رہی ہوں کیا زرداری صاحب بھی تو گئے تھے نا آج کورٹ میں, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ نہیں ہے کہ ہم لیگلی نہیں اس کو اس کے ساتھ ان ایڈیشن ٹو دیٹ, لیکن اگر ان کے پاس بلاول صاحب جہاں جاتے ہیں, چاہے وہ ایسے کورٹ میں آ رہے ہوں, چاہے وہ خالی ٹرین میں کہیں جا رہے ہوں, یا تو لوگ تو آتے ہیں نا. یہ تو کوئی انیوژل بات نہیں ہے. خبر صاحب پر جو اگلے دن افطار بھی ہوا, اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی, اس سے جو ایک دیکھنے والے کو تو یہی لگ رہا تھا کہ اب جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ اب وقت آ گیا ہے, کچھ اور بھی کرنا چاہیے. اگر عید کے بعد آپ بات کریں کہ اے پی سی ہوگی, اس میں فیصلے کیے جائیں گے. ہر پریس کانفرنس میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے کل ایونٹس کیے, وہ کیے تو انہوں نے یوم تکبیر کے حوالے سے تھے, مگر زیادہ تر جو تقریریں تھیں وہ حکومت کے خلاف تھیں, which is fine, اپوزیشن کا کام بھی ہوتا ہے. مگر just putting, you know, کیا کہتے ہیں اس کو, putting on the dots together, کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. مومنٹم جو بن رہا ہے وہ تو خود بخود بن رہا ہے نا. یہ تو تھینکس ٹو عمران خان اینڈ ہز گورنمنٹ خود ہی بن رہا ہے نا. باہر جو ہے لوگوں کے حالات ایسے کر دیے ہیں کہ ان کا جینا حرام ہو گیا ہے. مہنگائی جو ہے, ایک طرف مہنگائی ہے, دوسری طرف یہ دھمکی آ رہی ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو آپ کو اور مہنگائی ملے گی. وی آر بریسنگ کہ 11 تاریخ کو پتہ نہیں کیا بم یہ گرائیں گے. اس سے پہلے بجلی یہ وہ گیس ویسے ہی چل رہا ہے. تو آخر کوئی پوائنٹ, بریکنگ پوائنٹ بھی آتا ہے جہاں وہ لوگوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, وہاں پارٹیز کو بھی دھکیل کے کونے میں کر رہے ہیں, تو آخر کچھ تو ری ایکشن آئے گا. بالکل, تو اسی پوائنٹ سے تو پوچھ رہی ہوں نا کہ ایک طرف ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جو سب اپوزیشن جماعتوں کے خیال میں اس وقت زیادتی ہو رہی ہے اس میں اپوزیشن کے ساتھ. دوسری طرف آپ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اکنامک ہینڈلنگ بہت بری ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مہنگائی, ٹیکسز, سب کچھ. تو وہ بریکنگ پوائنٹ کیا اب ہم کہیں کہ آ گیا ہے, یا ابھی بھی کوئی وقت ہے اس کے اندر, ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں, یا ہیو یو ریچڈ اے ڈیسیژن؟ یہ اس سوال کا جواب آپ کو شاید سڑکوں پہ زیادہ, مطلب آن اے ڈے ٹو ڈے بازاروں میں معیشت سے زیادہ ملے. وہ تو شکایت لوگ کر ہی رہے ہیں نا سر, بٹ احتجاج whether it has reached a point of breaking or not, وہ بھی وہیں سے ٹیمپریچر تو وہیں سے سیٹ ہوتا ہے. احتجاج تو جماعت جب شروع کرتی ہے تو لوگ پیچھے لگتے ہیں نا, لوگ بیچارے خود تو نہیں کرتے. وہ تو ٹیکٹیکل بات ہوتی ہے نا کہ کس طرح سے آپ موو کرتے ہیں. حالات تو خود حکومت کریٹ کرتی ہے. کیا آپ پاکستان مسلم لیگ نواز سے اس ایشو پہ, یا مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں, یا یہ اب رمضان کے بعد ہی اے پی سی کے اندر ہوگی؟ یہ تو خیر کافی حد تک بات کلیئر ہو گئی تھی اس دن بھی کہ ان اے وے میٹنگ آف مائنڈس ہے, لیکن جو ایکچوئل اسٹریٹجی ہوگی وہ رمضان کے بعد. اچھا چلے, جو سٹریٹ پروٹیسٹ ہے یا احتجاج ہے سڑکوں کے اوپر, اس پہ اگر فیصلہ نہیں ہوا, تو کسی زمانے میں ہم بہت خبریں سنتے تھے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف پی 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 کہہ رہی ہے کہ ہم موو کرتے ہیں, ان کو ہٹاتے ہیں. کیا اس پہ آپ کی پاکستان مسلم لیگ نواز سے کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ آئی ڈونٹ نو, مطلب اس وقت تو فرینکلی ٹارگیٹس جو ہیں وہ کافی شارپلی فوکس میں آ رہے ہیں نا. صحیح. تو ٹارگیٹ تو حکومت ہے, ٹارگیٹ تو عمران خان ہے. وہ چیئرمین سینٹ وہ ہو یا نہ ہو, would be a side event نا. صحیح. بٹ اس سے آپ لوگوں کا موڈ پتہ چل جائے گا نا, کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی ان کو ہٹانے پہ, تو اس سے آپ کا موڈ کا پتہ چل جائے گا کہ یہ اب مطلب کہ موڈ کا پتہ کرنے کی اب ضرورت نہیں. میرا خیال ہے کہ موڈ خود بخود نظر تو آ رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی تفصیل بتا دینا کہ موڈ کس طرف جا رہا ہے. وہ اب you're not. ظاہر ہے دیکھیں ہم سیاسی, اچھا چلے, آپ نے یہ سیاسی کارکن ہیں. دیکھیں سیاست میں اتنے سالوں میں یہی سیکھا ہے نا کہ جب آپ کو کوئی آبجیکٹیو اچیو کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس مختلف راستے ہوتے ہیں. یہ راستہ ایک ہے,
پتہ نہیں اس وقت تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ نیسیسریلی اس طرف جا رہا ہے جیسے میں نے کہا. جب اگر ٹارگٹ حکومت ہے تو پھر تو سر ایک سائیڈ ایونٹ اسی حوالے سے نیب چیئرمن ہیں, ان کے حوالے سے جو پچھلے دنوں میں الزامات سامنے آئے ہیں اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف تو بہت کلیئر ہے. انہوں نے کہا ہے وہ جو الزامات ہیں چیئرمین صاحب کے وہ ان کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہتے, وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے خیال میں کنسپیرسی ہے وہ الزامات سامنے آنے پہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ سامنے آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پارٹی کا بھی موقف تقریباً یہی ہے, کیونکہ وچ از کہ وہ الزامات اہم نہیں ہے, کنسپیرسی زیادہ اہم ہے. ایک سیکنڈ, لیٹ می پٹ اٹ ان دی رائٹ ورڈز. صحیح. الزامات ایک بندے کا بیہیویئر وہ ایٹ دا موسٹ مس کنڈکٹ میں آتا ہے, آیا وہ اس کو وہاں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے, وہ ایک الگ ایک ایشو ہے. لیکن اس سے بڑا ایشو جو ہے ہماری نظر میں کہ اگر ایک حکومت جو ہے وہ کنسپائر کرے ایک پوری انسٹیٹیوشن کو انڈر پریشر کرنے کے لیے تو اٹس اے مچ بگر ایشو. اس لیے ہم نے ایک کمپلیٹ کرنے دے نا, اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اس کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں, اس سے بھاگیں نہیں, سارے فیکٹس سامنے آ جائیں گے, جو ایشو اٹسیلف ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. بٹ اس کو بھی آپ دیکھیں گے, جب ایک دفعہ انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے پھر تو ہر چیز دیکھی جاتی ہے. صحیح. اور کس نے کیا رول پلے کیا وہ بھی سامنے آ جانا چاہیے. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو نا کہ کیا ہوا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فاٹا کے اندر جو انضمام کے حوالے سے اس وقت پروسیس چل رہا ہے, اور وہاں کے الیکشنز کی جو تاریخ بھی آ چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. اسٹے ود اس. ہمیں اپنے ملک کے تمام تر وسائل جو ہیں فاٹا کی ریہیبلیٹیشن پہ اور اس تاریخ کو, اس دردناک تاریخ کو اریز کرنے کے لیے وہ وسائل استعمال ہونے چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے یہ ڈائریکٹ فرنٹ لائن کا جو پاکستان کی جو فرنٹ لائن تھی اس کا کردار ادا کیا دہشت گردی کی جنگ کے خلاف, ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اس علاقے کا جس کو اب ہم سابقہ فاٹا کہتے ہیں. فاٹا کا جو انضمام ہے پاکستان کے اندر وہ گزشتہ سال پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے دوران ہوا, جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کی گئی کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا کا ایک حصہ بنا دیا جائے. اسی حوالے سے پچھلے دنوں ایک اور بھی کانسٹیٹیوشنل بل پاس ہوا ہے, مگر ابھی تک اس کی کچھ ایگزیکٹلی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. کہ کیونکہ پچھلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی اس کے تحت جو الیکشنز ہونے تھے فاٹا کے اندر ان کی تاریخ الیکشن کمیشن نے 2 جولائی کی رکھ دی ہے. جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ گزشتہ دنوں میں پاس کی گئی اس کے مطابق اگر وہ سینٹ سے بھی پاس ہوتی ہے تو پھر اس کے مطابق تو جو سیٹس ہیں, نشستیں ہیں فاٹا کے اندر وہ بڑھائی جائیں گی, اور اگر یہ کیا گیا تو شاید الیکشنز ڈیلے ہوں. مگر ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ سینٹ تک پہنچی ہے کہ نہیں, اور الیکشن کمیشن کے مطابق ابھی تک جو الیکشنز ہیں اس علاقے کے اندر وہ 2 جولائی کو ہونے ہیں. مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشنز کروانے سے جو اس وقت سابقہ فاٹا کے اندر صورتحال ہے وہ اس میں کوئی کمی آ جائے گی؟ جو لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں, شکایتیں ہیں, خدشات ہیں, کیا وہ سب کے سب ہم ایڈریس کر پائیں گے؟ پچھلے دنوں ہی وزیرستان میں اسی حوالے سے ایک ٹریجک واقعہ ہوا جس میں کلیش ہوا
کچھ احتجاج کرنے والوں کا اور ایک چیک پوسٹ کے اوپر جو فوجی کھڑے ہوئے تھے. بار بار یہ ایشو سامنے آ رہا ہے کہ جو وہاں کے رہائشی ہیں, مقامی لوگ ہیں جو کافی عرصہ ڈسپلیسڈ رہے اور اب واپس آئے ہیں, ان کی بہت سی شکایات ہیں, اور یہ شکایات پاکستانی ریاست کو, پاکستانی حکومت کو ان کا نہ صرف حل ڈھونڈنا ہے پر ان لوگوں کی مدد کرنی ہے, ان کو ری سیٹل کرنا ہے اس علاقے میں جو ان کی ابھی تک شکایات ہیں سیکیورٹی آپریشنز کی وجہ سے, ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. کیا جو الیکشنز ہیں ان کی وجہ سے یہ سب ایشوز جو ہیں ہم کچھ حد تک کنٹرول کر پائیں گے, یا ابھی اور بھی ہمیں اس حوالے سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب جو ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو رحیم اللہ صاحب. جی شکریہ. جی رحیم اللہ صاحب, تو یہ جو اب ہم نے بہت سی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ جو الیکشن پروسیس ہے اگر ہم شروع ہو جائے گا فاٹا کے اندر, جو پروونشل اسمبلی کے حوالے سے الیکشنز ہیں ان کی تاریخ بھی الیکشن کمیشن سے آ گئی ہے 2 جولائی کی, کافی قریب ہے, زیادہ وقت نہیں ہے. کیا یہ الیکشن پروسیس اگر شروع ہو جائے گا تو اس سے فاٹا کی مین سٹریمنگ میں فرق تو پڑے گا ڈیفینیٹلی, ایک آغاز تو ہوگا, بٹ جو وہاں کے لوگوں کی شکایات ہیں اس کو ہم کس حد تک ان کا ہم حل ڈھونڈ سکیں گے اس سے؟ دیکھیں, فاٹا کی جو مین سٹریمنگ پچھلے 1 سال سے ہو رہی ہے, یہ اس میں ایک اہم قدم ہے, اور ظاہر ہے کہ وہاں کے عوام کو جب صوبائی اسمبلی میں نمائندگی ملے گی تو پھر ان کی آواز بھی صوبائی حکومت تک پشاور میں پہنچے گی اور ان کے مسائل بھی اجاگر ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ انتخابات سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. انتخابات سے ایک امید پیدا ہوتی ہے, لوگ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو منتخب لوگ ہیں. اب یہ پھر ان منتخب لوگوں کا کام ہے کہ وہ وہاں کے عوام کے مسئلے حل کریں. دیکھیں, قومی اسمبلی میں اور سینیٹ میں فاٹا کی 20 نشستیں ہیں, 12 قومی اسمبلی اور 8 سینیٹ, اور ان کے بارے میں بھی یہ شکایت ہے کہ وہ جو ارکان اسمبلی ہیں, پارلیمنٹ ہیں, وہ صحیح نمائندگی نہیں کر رہے فاٹا کے عوام کی. لیکن یہ ایک کوشش ہے, یہ ایک جمہوری عمل ہے, اور جب یہ 21 ارکان اسمبلی 16 جنرل سیٹوں کے اوپر اور 5 ریزروڈ سیٹوں کے اوپر, جو پہلی بار 4 خواتین بھی ہوں گی اور 1 اقلیتی نمائندہ بھی ہوگا, تو میرے خیال میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے. اور یہ لوگ جب آئیں گے تو اپنے علاقے کی اور اپنے عوام کے مسائل کی بات کریں گے. کچھ مسئلے تو حل ہو جائیں گے, سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آغاز ایک ہوگا. سر, تو کیا کوئی خیبر پختونخوا کی حکومت وہاں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے بھی کچھ کر رہی ہے؟ کیونکہ بہت سارے یہ تو آئی تھنک اب ہم سب اس پہ اگریڈ ہیں, ہمارے سیاستدان مانیں کہ نہ مانیں, کہ جو لوگوں کے اصل بہت سے مسائل ہوتے ہیں ان کا حل اگر لوکل لیول کی گورنمنٹ ہو تو وہ اس سے ان کو بہت آرام ملتا ہے. کیا اس کے اوپر کچھ صوبائی حکومت کام کر رہی ہے؟ دیکھیں, یہ جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات تو جس طرح کہا جا رہا ہے 2 جولائی کو ہو جائیں گے. حالانکہ یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جو 8 مزید نشستوں میں صوبائی اسمبلی میں اضافہ ہوا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے, تو جب وہ بل سینیٹ سے پاس ہوگا, ابھی تو پاس نہیں ہوا, تو کیا وہ 8 سیٹوں کے لیے پھر سے انتخابات کروانے پڑیں گے؟ یہ اس طرح قسطوں میں انتخابات کروانا یہ میرے خیال میں کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. چاہے آپ 2 جولائی کے انتخابات کو کچھ ملتوی کرتے, حالانکہ سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے, لیکن آپ وہ 8 نشستیں بھی شامل کر کے تاکہ 24 نشستیں جنرل ان کے اوپر انتخابات ہو جائیں اور بعد میں یہ پھر عمل دہرانا نہ پڑے. لیکن یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں, یہ خیبر پختونخوا میں جو پچھلی بلدیاتی جو انتخابات ہوئے اس کو 5 سال پورے ہو جائیں گے اگست میں, اور کہا جا رہا ہے کہ اگست میں سابقہ فاٹا جو ہے وہاں پر بھی اکٹھے یہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو نیا خیبر پختونخوا ہے وہاں بلدیاتی انتخابات ہوں گے. تو یہ بھی میرے خیال میں شاید اگست میں یا اس کے بعد اسی سال یہ بھی ہو جائیں گے.
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بلدیاتی نمائندے بھی فاٹا کے عوام کی نمائندگی کریں گے، صوبائی اسمبلی میں بھی ان کے منتخب نمائندے ہوں گے اور پارلیمنٹ میں بھی ہوں گے، تو بھرپور نمائندگی سابقہ فاٹا کے عوام کو مل جائے گی۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک احتساب بھی ہے سیاسی جماعتوں کا بھی اور امیدواروں کا بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو اگلے انتخابات میں ان کا احتساب ہوگا۔ جی رحیم اللہ صاحب، یہاں ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو رحیم اللہ صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے فاٹا کے انضمام کے حوالے سے۔ رحیم اللہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پچھلے دنوں آئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، جس کے تھرو وہ چاہتے ہیں کہ سیٹس بڑھائی جائیں فاٹا کی، وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گئی ہے، سینٹ میں اب جانی ہے۔ بہت سے لوگوں کی اس پہ یہ تنقید تھی کہ اس وقت اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک وقت ایسا نہیں ہے کہ فاٹا کے اندر جو الیکشنز ہونے ہیں ان کو کسی بھی قسم کی ان میں تاخیر کی جائے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے اسی حوالے سے اگلے دن جو انہوں نے پارلیمنٹ میں اسپیچ کی تو اس میں انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ ان کو خدشہ ہے کہ شاید اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ڈیلے کیا جائے گا۔ آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں اس قسم کی، اور کیا آپ کے خیال میں اس وقت، جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا، آپ نے کہا کہ یہ کس طرح اب کریں گے، کیا حصوں میں کریں گے الیکشنز، آپ کا کیا خیال ہے؟ بہتر یہی ہوگا کہ اس وقت جو الیکشنز جس طرح ہونے ہیں ہو جائیں اور یہ نشستوں کو بڑھانے کے عمل کے اندر ہم نہ گھسیں؟ دیکھیں، میری تو اپنی رائے یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں سے مشورہ کر کے اتفاق رائے سے اگر تھوڑے عرصے کے لیے ملتوی ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صوبائی اسمبلی تو جولائی 2018 میں بن گئی تھی، انتخابات ہو گئے تھے، ابھی ایک سال کے بعد یا اور بھی عرصہ ہے 2 جولائی تک، پھر یہ مزید اس میں 21 ارکان اسمبلی سابقہ فاٹا سے شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوتی ہے سینٹ سے، قومی اسمبلی سے اتفاق رائے سے منظور ہوئی ہے، جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید نشستیں بڑھ جائیں گی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا جو انہوں نے ایک طریقہ اپنایا ہے شاید یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ اکٹھے ایک دفعہ یہ انتخابات کروا دیں تاکہ فاٹا کو نمائندگی بھی مل جائے اور صوبائی اسمبلی بھی پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں بنتا تو پھر آپ انتخابات کروا دیں، جو فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ 144 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کر دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے اپنے امیدوار منتخب کر دیے ہیں، ٹکٹ ان کو دے دیے گئے ہیں، تو کافی کام ہو چکا ہے۔ ابھی ظاہر ہے اگر تاخیر کریں گے تو کچھ سیاسی جماعتیں مخالفت کریں گی۔ رحیم اللہ صاحب، جی رحیم اللہ صاحب، یہ جو اگلے دن ایک واقعہ ہوا ہے بہت انفارچونیٹ، اس پہ آج کل بہت ڈیبیٹ اور گفتگو بھی ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں ہم کس طرح اس طرح کے واقعات کو مستقبل کے اندر اوائڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی اس وقت جیسے ہم نے بار بار بات کی کہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ فاٹا کے اندر جو قبائلی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت کچھ دیکھا، کچھ سفر کیا، کہ ان کی مشکلات کو آسان کیا جائے اور ان کے اگر کوئی خدشات ہیں، ریزرویشنز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس قسم کے ہم واقعات کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کیسے جو ریاست ہے پاکستان کی وہ ان کے ساتھ کس طرح ایک ڈائیلاگ شروع کر سکتی ہے لوگوں کے ساتھ، تاکہ اس طرح کے واقعات کی ضرورت نہ پڑے اور نہ وہ ہوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا شمالی وزیرستان میں، یہ چیک پوسٹ کے اوپر ہوا۔ چیک پوسٹوں کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کافی بحث بھی ہوئی ہے اور کافی اس کی مخالفت بھی ہوئی ہے۔
اور یہ ایک جو 5 بڑے مطالبات تھے پی ٹی ایم کے، یہ اس میں شامل تھا کہ چیک پوسٹوں کو ختم کیا جائے۔ تو پھر فوج نے چیک پوسٹیں کم کی ہیں، پہلے کافی تھیں، اب کم کر دیا، اور کوشش کی ہے کہ وہاں جو عملہ تعینات ہے، جو فوجی ہیں، وہ اچھا سلوک کریں لوگوں سے۔ لیکن یہاں پر بھی یہ واقعہ چیک پوائنٹ کے اوپر ہوا۔ فوج کا اپنا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فوجیوں کے اوپر فائر ہوا، 300-400 لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اور ہمارے فوجی بھی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اگر اس طرح اسلحے کا استعمال ہوگا تو پھر تو نقصان ہوگا دونوں فریقوں کو، اور یہ میرے خیال میں بات چیت ہی مسئلے کا حل ہے، لیکن ابھی تک کوئی سنجیدہ بات چیت نہیں ہو سکی۔ پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا گیا، پی ٹی ایم کے رہنماؤں سے صوبائی حکومت، خیبر پختونخوا حکومت نے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ پہلے گورنر نے ایک جرگہ بنایا، اس کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، بات چیت بھی ہوئی۔ ابھی جو 20 رکنی ایڈوائزری کمیٹی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے اپنی سربراہی میں، ابھی تک ان کی پی ٹی ایم سے کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہو سکی۔ فوجی حکام نے کئی بار بھی کی ہے، پی ٹی ایم کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، شروع میں تو کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ دنوں میں بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ سب مانتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہیں، اور اس کو کہا بھی گیا کئی بار کہ ان کے کئی مطالبات بالکل جائز ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے، اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس طریقے سے لیں گے کہ اشتعال انگیزی ہوگی، اشتعال انگیز نعرے لگائے جائیں گے، یا اسلحے کا استعمال ہوگا، جو بھی فریق کرے گا تو پھر وہ ماحول پیدا نہیں ہوگا جس میں بات چیت آگے بڑھ سکے۔ سر، اسی حوالے سے پچھلے دنوں میں عوامی نیشنل پارٹی نے بھی شاید اعلان کیا ہے کہ وہ کوئی جرگہ بلا رہے ہیں اس ایشو کے اوپر، اس کے اوپر کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہے؟ جی بالکل، یہ یہاں پر یہ جو ان کے صوبائی صدر ہیں احمد ولی خان، جو اسفندیار ولی مرکزی صدر کے بیٹے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پختونوں کا ایک قومی جرگہ بلائیں گے، اور وہاں پختونوں کے مسائل کے اوپر بات ہوگی۔ تو یہ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پھر اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کی وجہ سے جو باقی قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں ان کے موقف میں بھی سختی آ رہی ہے، وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ وہاں پر طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے وہ بھی چاہیں گے کہ عوامی حمایت حاصل کریں۔ تو یہ ایک مقابلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور جتنا پی ٹی ایم کا موقف سخت ہوتا ہے تو باقی سیاسی جماعتوں کا موقف بھی سخت ہوتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہماری ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو مقدمات بنے ہیں، خاص طور پہ جو ان کے 2 ارکان قومی اسمبلی ہیں، تو ان کو گرفتاری دینی پڑے گی، ان کے اوپر مقدمے چلیں گے۔ اگر عدالتیں ان کو رہا کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ شاید انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جو ان کے خلاف بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، اس اپڈیٹ کیا کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغان پیس ٹاکس کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان کی۔ افغان پیس ٹاکس کے حوالے سے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ماسکو کے اندر ملاقات جاری ہے اس وقت افغان طالبان کی سینئر افغان آفیشلز کے ساتھ، سینئر افغان جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ۔ یہ اس سے پہلے بھی ماسکو کے اندر ملاقات اس طرح کی ہو چکی ہے۔ جو طالبان رہنما ملا برادر ہیں، انہوں نے یہ واضح پیغام دیا ہے
کہ افغان طالبان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنا پرانا 18 سال پرانا مسئلہ ہے اس کا حل اب ڈھونڈا جائے، اور اسی حوالے سے وہ امریکہ سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ وہی ہے کہ جو اس وقت افغان طالبان کی پوزیشن ہے اور جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی پوزیشن ہے اس کے اندر جو فرق ہے وہ ابھی تک وہیں کا وہی ہے۔ افغان طالبان چاہتے ہیں کہ اور بھی کوئی بات کرنے سے پہلے جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ واضح تاریخ دے کہ وہ ٹروپس کا ودرول کب کرے گی، جبکہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ چاہتی ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ پہلے ایک سیز فائر کا اعلان کریں اور ساتھ میں وہ افغان حکومت سے ایک ڈائیلاگ شروع کریں۔ ماسکو کے اندر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ جو افغان طالبان اور امریکن آفیشلز ہیں ان سے ایک مختلف ڈائیلاگ پروسیس ہے، مگر یہ شاید واحد فورم ہے جہاں جو افغان سیاستدان ہیں جن میں سے کچھ کسی زمانے میں افغان حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں ان سے افغان طالبان گفتگو کرتے ہیں، مگر مسئلہ وہیں آ کے رک جاتا ہے کہ پچھلے دنوں میں بہت تیزی سے جہاں ڈیولپمنٹ ہوا ہے افغان پیس ٹاکس کے حوالے سے، اب جو ہے جو سچویشن ہے وہ لگتا ہے ایک جگہ آ کے پھنس گئی ہے اور گفتگو جاری ہے، کوئی سائڈ پیچھے نہیں ہٹی، مگر کوئی پروگریس ہے سچ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب جو ایک سابق سفیر ہیں اور افغانستان کی ڈیولپمنٹس کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی مہربانی، تھینک یو سر۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت یہ جو ماسکو کے اندر ملاقات ہو رہی ہے اور گفتگو جاری ہے یہ کتنی اہم ہے، کیونکہ آبویسلی یہ امریکن ایڈمنسٹریشن تو اس میں انوالو نہیں ہے، یہ ایک سائڈ پہ دوسرا پروسیس چل رہا ہے۔ دیکھیے اس کی اہمیت کی میں سمجھتا ہوں دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک پہلے بھی اس طرح کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں سارے تقریباً وہ لوگ ہیں جو پہلے طالبان کے ساتھ اپنی حیثیت میں مخالفت کی تھی اور مخالف رہے تھے۔ دوسری اہمیت اس وجہ سے ہے کہ افغان حکومت کی مدت پوری ہو گئی ہے، اس کو سپریم کورٹ نے کچھ مہلت دی تھی لیکن لوگ اب وہ نہیں مانتے ہیں، خواہ کچھ بھی وہ کہے، لوگ خود بھی افغانستان کے اندر حکومت کے کنٹینویشن پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو افغان حکومت کی پوزیشن ایز سچ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ کمزور ہوتی ہے۔ تو امریکہ اگر یہ شرط پہلے لگا لیتی جب انہوں نے بات چیت شروع کی طالبان کے ساتھ، اس وقت یہ کنڈیشن رکھ لیتے کہ ہم تمہارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے لیکن فوراً پھر آپ نے افغان حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس وقت تو انہوں نے یہ کنڈیشن نہیں رکھی، تو لگتا ہے گویا وہ بھی ان اے وے افغان حکومت کو ذرا ہٹ کے رکھنا چاہتی تھی۔ تو اب افغان حکومت کی پوزیشن تو اس حساب سے بہت ہی کمزور ہے، اور یہ جو افغان حکومت کے مخالف لوگ ہیں اپنی حیثیت میں بڑے بڑے لیڈر ہیں، تو ان کی حیثیت مزید ابھر رہی ہے۔ وہ گویا ایک سبسٹیچیوٹ تو میں نہیں کہوں گا افغان حکومت کی، لیکن ریئل پاور بروکر پوزیشن میں وہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ لیکن اب اصلی مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ طالبان کے معاملات ابھی طے نہیں ہوئے، تو پہلے مرحلہ تو وہ ہے، وہ مرحلہ جب کامیابی سے ہو جائے گا تو تب یہ دوسرے مرحلے کی اہمیت بھی بڑھتی ہے، اور ظاہر بات ہے سارے مسئلے بھی ادھر رکے ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات جو امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں امریکہ، روس اور چین کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے افغانستان کے اوپر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، تو دیٹ لینڈز فردر کریڈنس یا مزید تقویت ماسکو پروسیس کو یہ پہنچاتی ہے۔ تو ماسکو پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ امریکن پروسیس کسی وجہ سے رک گیا یا خراب ہو گیا تو شاید ماسکو والا پروسیس مزید آگے چل پڑے اور کوئی صورت نکال دے۔ سر، تو اسی حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ جو کابل کی اس وقت حکومت ہے وہ روز کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے،
تو اس کمزوری کا فائدہ ہوگا یہ جو افغان اور امریکنوں کے درمیان گفتگو جاری ہے اس وقت، اس کے اندر فائدہ امریکہ کو ہو سکے گا یا یہ اس کے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہوگا؟ نہیں، امریکہ کے لیے تو ڈس ایڈوانٹیج اس لیے کہ یہ تو امریکہ کی بٹائی ہوئی حکومت ہے اور طالبان تو امریکہ کے خلاف ہے، تو ان کی کمزوری امریکہ کی کمزوری، امریکہ نے انفیکٹ دل میں یہ بات مانی ہے کہ ہم شکست کھا چکے ہیں۔ اب وہ کوئی ترکیب نکالتے ہیں کہ ہم باعزت نکلے، وہ ترکیب ان سے خود نہیں بن سکی، اب شاید گھوم پھر کے ماسکو اور بیجنگ کے تھرو کوئی راستہ نکالنے کے لیے کہ ایک قسم کا امن آ جائے، اور افغانستان کے مسئلے میں روس بھی اتنا ہی اس کے ہاتھ گندے ہیں جتنے امریکہ کے ہیں، تو اگر یہ دونوں مل جائے اور چین ایک ابھرتی طاقت ہے یہاں پہ افغانستان کے اندر، اس کے گہرے انٹرسٹ ہے، تو یہ تینوں مل جائے افغانستان کے اندر کوئی سولوشن نکال دے تو وہ امریکہ کو ایکسیپٹیبل ہوگا، اور اس میں سمجھتا ہوں طالبان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ راستہ میرا خیال ہے ذرا آسانی سے طے ہو جائے گا، لیکن اس میں امریکہ نے یہ حتمی فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کب نکلنا ہے، کیونکہ جی بہت بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا آن دی افغان پیس پروسیس ٹاکس۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔